बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्न मिन शिअतिही ल इब्राहीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम, उसकी इनायत और उसके करम से सूरा अल-बय्यिना के मुतल्लिक़ात जो हैं वो आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। और ये मुतल्लिक़ात के बयान करने का सबब जो है वो मैंने पहले प्रोग्राम में बयान कर दिया था, और आज उसका एक ख़ास सबब जो है वो भी इंशाअल्लाह मैं अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहले तो ये बात है कि पिछले प्रोग्राम में मैंने इस पर बात की थी कि हज़रत ज़ैद बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में एक फ़िरका ज़ाहिर हुआ जिसका नाम ख़ुद हज़रत ज़ैद बिन अली ने रवाफ़िज़ रखा। और उस वक़्त उन्होंने तो नाम रख दिया, लेकिन जिनका नाम रखा उन्होंने लफ्ज़ रवाफ़िज़ के ऊपर अपना जो था बड़े फ़ज़ाइल व मनाक़िब उसके बयान किए और कहा कि ये तो पहली किताबों में भी हमारा नाम आया है और हमारे लिए तो मलाइका दुआ करते हैं। लेकिन जो वक़्त गुज़रा तो उन्होंने ये फ़ील किया, महसूस किया कि ये नाम शायद इसके अंदर इतनी अट्रैक्शन नहीं है, तो हमें कोई अपना और नाम रखना चाहिए। अब उन्होंने जब वो मुख्तलिफ़ अल्फ़ाज़ उन्होंने देखे तो उसके पीछे भी एक तारीख़ी बैकग्राउंड भी थी, उसका भी शायद आगे जाकर थोड़ा सा मैं अर्ज़ करता हूँ। जब वो तारीख़ी बैकग्राउंड भी थी उसके पीछे, तो उन्होंने अपना नाम तजवीज़ किया रवाफ़िज़ ने, क्योंकि वो असल तो उनका काम मसला इमामत और उसकी बिना पर तबर्राई तक बात जाती है। उन्होंने अपना नाम अख़ज़ किया एक लफ्ज़ से, ये जो आयत मैंने अभी तिलावत की है। अल्लाह ताला फरमाता है व इन्न मिन शियतिही ला इब्राहीम, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम शिया थे, यानी वो जो तर्जमा करते हैं, ये जो किया जाता है मैं वही कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शिया थे तो हम अपने आप को रवाफ़िज़ की बजाय शिया कहेंगे। ठीक, जैसे मैंने वो अर्ज़ किया था ना कि वो अहले हदीस का लफ्ज़ कि वो किसी और नाम से वो चिढ़ने लगे तो उन्होंने कहा उस नाम से हम चिढ़ते तो अब हम कुरानी नाम रखेंगे उसका अहले हदीस। तो इन्होंने कहा वो रवाफ़िज़ का नाम नहीं, हम अपना इस आयत से लेंगे। अब वो आयत से कोई नाम तो उन्होंने रख लिया, अगर सिर्फ नाम की बात होती तो कोई मसला नहीं था, कोई भी नाम रख सकता है। लेकिन अब मसला इसके अंदर यह है कि यह है कुरान की आयत, और जब कोई बंदा इस आयत को पढ़ता है व इन्न मिन शियतिही ल इब्राहीम, तो उसके सामने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो शिया होना है कि वो शिया थे, फौरी तौर पर एक फ़िरका वरीयत की तरफ उसका ध्यान जाएगा कि हाँ, हमारे महल्ले में, हमारी गली में, हमारे मुल्क में, हमारे इलाके में ये लोग हैं शिया, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी शिया थे और ये लिखा है कुरान में। तो अब क्या मुसीबत होगी कि वो असल जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हकीकी माना वहाँ है वो भूल जाएगा और उसके ज़हन में फ़ौरी तौर पर एक फ़िरका वरीयत की सोच पैदा हो गई, और कुरान तो फ़िरका वरीयत से मना करता है। इस पर मैं कितने प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम से पिछले प्रोग्रामों में मैंने अर्ज़ किए हैं, कितने प्रोग्राम किए कि वो फ़िरके का लफ्ज़ कुरान में जब आता है उसका क्या मतलब है, और कुरान तो उसको मना करता है, रद्द करता है उन बातों का। तो अब वो व इन्न मिन शियतिही ला इब्राहीम पढ़ेगा तो फ़ौरी तौर पर वो कहेगा अच्छा। तो उन्होंने अपने ऊपर ऐसा नाम कर लिया, रजिस्टर करा लिया। अब दूसरा उसका मतलब ये होगा कि मेरा नाम अब्दुल मजीद है। जब मैं ये समझूं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम शिया थे तो अब मेरा फ़र्ज़ बनेगा, हक नहीं मैं कह रहा, फ़र्ज़
کہ میں بھی یہ کہوں کہ میں شیعہ ہوں. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے. جب ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے تو میں بھی شیعہ ہوں، لیکن میں یہ جرت نہیں کر پاؤں گا کہ میں کہوں کہ میں شیعہ ہوں، حالانکہ آیت میرے سامنے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے. میں جرت کیوں نہیں کر پاؤں گا؟ کیونکہ حقیقی قرآن کے اعتبار سے تو ہر مسلمان شیعہ ہوتا ہے، ہر اہل ایمان شیعہ ہوتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس لفظ کا اطلاق اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اور وہ کس معنی میں کیا ہے یہ تو میں تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں، کہ وہ اہل ایمان تھے، وہ مومن تھے، وہ مسلمان تھے، اس معنی میں کیا ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ میں شیعہ ہوں تو اس کا دوسرا مطلب ہے کہ میں ایماندار ہوں، میں مسلمان ہوں. قرآن میں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے، اس معنی میں استعمال نہیں ہوا کہ یہ کسی خاص اس وقت جو فرقہ ہے اس کا نام ہے تو اس لیے شیعہ. نہ 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 نہ. تو اب قرآن پڑھنے والوں کے لیے تو ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا. اس لیے میں نے یہ پروگرام اس کے اوپر کر رہا ہوں کہ یہ تو مسئلہ شروع ہو گیا. اور یہ البینہ کے کیوں میں کر رہا ہوں وہ آج انشاءاللہ میں کلیئر کروں گا اس مسئلے کو بھی، کہ البینہ کی تفسیر میں وہ ایک روایت آ گئی ہے جس میں یہ لفظ آ گیا ہے اور اس کی وجہ سے ایک کوحرام مچ جاتا ہے. حالانکہ یہ لفظ قرآن کریم کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ مومنین کے لیے بھی آیا ہے، اہل اسلام کے لیے بھی آیا ہے، اور یہی لفظ کفار و مشرکین کے لیے بھی آیا ہے. جب سے میں نے پڑھا ہے نا وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اگے آیت ہے إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کفار و مشرکین جنہوں نے دین ابراہیمی کے اندر فرقے بنائے اور وہ شیعہ ہو گئے، اے میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا ان شیعوں کے ساتھ کوئی تعلق دور کا واسطہ نہیں ہے. اب جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یہ فرمائے کہ لستہ من فی شیء، تیرا شیعوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری آیت میں ہے من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور انہوں نے اپنی ایک جماعت بنا لی اور ہر ایک شیعہ بن گیا، اور کل حزب بما لدیہم فرحون، اور بڑے خوش باز پھر رہے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں جی. اب یہ دیکھیں ان دونوں آیتوں کو، اور وہ جو ان من شیعۃ الی ابراہیم، وہاں اس کا کیا مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شیعہ ہے. تو اب کیا اس کا مطلب ہوا کہ جب وہ کو کہتا ہے نا بندہ کہ میں شیعہ ہوں تو اس کا کیا معنی وہ آگے میں عرض کرتا ہوں. صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ کے اندر یہ روایت میں نے کئی بار پڑھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حروریہ نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شرک کی آیتیں پڑھی اور منبر پر حضرت علی خطاب فرما رہے ہیں، وہ سامنے آتے ہیں تو وہ آ کر حضرت علی سے کہتا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ تو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے. وہ کہتا ہے کہ تو نے شرک کیا، حضرت علی کو کہتا ہے، وہ شرک والی آیتیں پڑھتا ہے، کبھی وہ آیت پڑھتا ہے ان الحکم الا للہ. تو اب حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ کا جواب سنیں اور کمال ہو گئی ہے. سبحان اللہ، یہ علی کا ہی جواب تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہا باطل، قرآن کے الفاظ سچے ہیں، صحیح ہیں، مگر جو تو مانا ان سے اخذ کر رہا ہے نا اور جو اس کا اطلاق کر رہا ہے نا وہ تو غلط کر رہا ہے، وہ مانا باطل ہے جو تو لے رہا ہے. الفاظ حق ہیں پر جو اس کا تو مانا لے رہا ہے نا وہ باطل ہے. تو یہ وہ کلمات ہیں جو حضرت علی نے اس وقت کہے جب جب خوارج نے حضرت علی پر شرک کی آیات پڑھ کر شرک کا فتویٰ لگایا اور رد شرک کی آیات پڑھ کر ان کا اطلاق آپ پر اور آپ کے اصحاب پر فرمایا تو آپ نے انہیں جواباً فرمایا
اسی طرح لفظ شیعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے حق ہے، لیکن روافظ اس سے باطل مراد لیتے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ روافظ کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ تبرعی تھے، وہ سینہ کو بھی کرتے تھے، اور وہ اصحاب ثلاثہ کو نعوذ باللہ اور ان کو اصحاب کو وہ لعنتی کہتے تھے۔ اس معنی میں اس کا معنی لینا بالکل باطل ہے، اور یہ بات روایت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کلمۃ حق ارید بہا باطل۔ اب وہ ان من شیعتہ الا ابراہیم، اس کا معنی کیا ہے؟ اس لیے شیعہ کا معنی بیان کرتے ہیں، جن آیات میں لفظ شیعہ آیا ہے ہم ان کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان آیات میں شیعہ کا لفظ کہیں کافروں کے لیے استعمال ہوا ہے، کہیں کافروں کے مقابلے میں اہل ایمان کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی بعض آیات میں شیعہ کا لفظ اس گروہ کے لیے استعمال ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اور بعض آیات میں شیعہ کا لفظ کفار و مشرکین کے لیے استعمال ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے منکر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر اور آخرت کے منکر ہیں۔ یعنی یوں کہیں کہ قرآن میں یہ لفظ نمرود کے لیے بھی آیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی لفظ شیعہ آیا ہے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی آیا ہے، اور فرعونیوں کے لیے بھی لفظ آیا ہے۔ اب پہلے ہم بات کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفظ آیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب یہ لفظ آیا ہے تو وہاں اس کا کیا معنی ہے؟ تو جب یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ لفظ آیا ہے تو وہاں پر اس کا معنی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ إِلَى ابراہیم، آیت آگی میرے سامنے سورہ صافات کی۔ تو یہاں پر صاحب مجمع البیان بس ایک ہی حوالہ کافی ہے، یعنی وہ جو لوگ اپنے اوپر اطلاق کرتے ہیں نا، ان کی یہ تفسیر ہے، تو اس کے اندر لکھا ہے کہ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ إِلَى ابراہیم، کہتے ہیں اے وَإِنَّ مِن شِيَّتِ نوح ابراہیم، یعنی انہو علی منہاجہ وسنتہ فی التوحید۔ جب قرآن میں ابراہیم کے لیے یہ شیعہ کا لفظ آیا ہے تو وہ کسی فرقے کے لیے نہیں آیا۔ صاحب مجمع البیان کہتے ہیں کہ یہ اس معنی میں آیا ہے کہ جو دین سیدنا نوح علیہ السلام لے کر آئے تھے، جس دین پر توحید کا، رسالت کا، آخرت کو ماننا، یہ جو دین آدم علیہ السلام سے چلا تھا، اور آگے وہ کہتے ہیں کہ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم کہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دین آیا، اور جس کو قرآن نے کہا وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ ساری پوری امت کا، پوری مخلوقات کا ایک ہی دین تھا، حق کا جو دین تھا جس پر تمام انبیاء آئے۔ تو وہ صاحب مجمع البیان کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے شیعہ کا لفظ آیا تو اس کا معنی شیعہ فرقہ نہیں ہے، روافظ کا فرقہ مراد نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ابراہیم کا وہی دین تھا جو حضرت نوح کا دین تھا، اور اللہ اہل مکہ کو یہ فرما رہا ہے کہ اے مکہ والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے، یہ وہی دین ہے جو نوح کا دین تھا، جو ابراہیم کا دین تھا، یہی دین تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ سارے ایک ہی دین کی اتباع کر رہے ہیں، ایک ہی دین کے پیچھے چل رہے ہیں، ایک ہی دین کو مان رہے ہیں، اس لیے اس معنی میں، ایمان کے معنی میں، نوح بھی شیعہ تھے، ابراہیم بھی شیعہ تھے، موسیٰ بھی شیعہ تھے، کلیم اللہ بھی شیعہ تھے، عیسیٰ بھی شیعہ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شیعہ تھے۔ اب جب اس معنی میں کہوں تو میں عبد المجید کہتا ہوں، میں نور ٹی وی والے، ساری دنیا کے مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، جن کے لیے قرآن کی آیات آئی ہیں، جنت کی بشارتیں ہیں، اہل ایمان وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ إِلَى ابراہیم، وہ سارے کے سارے شیعہ ہیں۔ لیکن چونکہ اب کیا نقصان ہوا، اب میں یہ ساری بات نہ کرتا تو میں کبھی کہہ نہ پاتا کہ میں شیعہ ہوں۔ اب شیعہ
لغوی معنی میں، شیعہ قرآنی معنی میں، جہاں قرآن نے اس کا معنی بیان کیا ہے وہ معنی ہے شیعہ کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے یہ شیعہ ہونے کا معنی ہے، اور وہ جو روافض نے اس کا باطل معنی مراد لیا ہے وہ معنی بالکل قطعی طور پر کسی معنی میں بھی وہ درست نہیں ہے۔ اب یہی لفظ ایک دوسرے مقام پر یہ آیا ہے، اور وہ بھی شیعہ حسنہ کے معنی میں، اچھے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب دیکھیں وہاں کس معنی میں آیا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور سورہ القصص کے اندر یہ پورا واقعہ ہے۔ ابھی آج تو میں اس کو مختصر سا بیان کر رہا ہوں، ابھی میں اس آیت کو دوبارہ پڑھوں گا، وَإِنَّ مِن شِيَّةِ الْإِبْرَاهِيمَ، اور پھر میں پیچھے سے جو قرآن کی آیت جہاں یہ سورہ صافات میں آئی ہے وہاں سے اس کے کانٹیکسٹ کے اندر رکھ کر میں دوبارہ اس کی تلاوت کروں گا، اور اس پروگرام کے اندر انشاءاللہ میں مزید تفصیل اس کی بیان کروں گا، اور پھر یہ حوالے اور کچھ اور حوالے بھی میں بیان کروں گا کہ شیعہ کا مطلب قرآنی کیا ہے، رحمانی کیا ہے، وہ نہیں، روافظ والا نہیں کہ جو اصل قرآن نے معنی بیان کیا وہ کیا ہے۔ اب اسی طریقے کی ایک دوسری آیت ہے شیعہ کے لفظ کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے، انہوں نے دیکھا فوجد فیہا رجلین یقتتلان، دو بندے ہیں جو لڑائی کر رہے ہیں۔ آگے ہے ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ۔ اب کیا ہوا، وہ جو دو بندے لڑائی کر رہے تھے نا، ایک تھا حضرت موسیٰ کا شیعہ اور دوسرا تھا فرعون کا شیعہ۔ واہ، اس کا مطلب ہوا صرف لفظ شیعہ کو دیکھ کر اور اپنے اوپر اطلاق کر کے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا اطلاق ہمارے اوپر ہے، ہم کلیمی ہیں، ہم تو ابراہیمی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ وَھَذَا مِن شِیَّتِهِ وَھَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، فرعون کے لیے بھی ہے، فرعونی کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی شیعہ تھا، دونوں کے لیے ہے۔ یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے وہ بھی شیعہ تھے، اور جو فرعون کو مانتے تھے وہ کافر تھے، وہ بت پرست تھے۔ یہ بت پرست میں ایکسیڈنٹلی نہیں کہہ رہا، وہ جو بت پرست تھے مصر کے، اور فرعون خود بھی بت پرست تھا، وہ جو بت پرست تھے، کافر تھے، مشرک تھے، ان کے لیے بھی وہ شیعہ کا لفظ آیا۔ تو یہاں پر صاحب مجموع البیان کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ احدہما اسرائیلی والآخر قبطی، ایک یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا اسرائیلی تھا اس کو شیعہ کہا گیا ہے، اور دوسرا وہ تھا کہ جو فرعونی تھا اس کو شیعہ کہا گیا ہے۔ اور آگے وہ کہتے ہیں کانا احدہما مسلمن والآخر کافرن، کہتے ہیں لفظ شیعہ دونوں کے لیے آیا ہے، مگر جو کلیمی شخص تھا وہ مومن تھا، اور وہ جو فرعونی تھا وہ کافر تھا، مگر شیعہ دونوں کو کہا گیا ہے۔ اب یہ تو ٹھیک نہیں ہے کہ جب شیعہ کا لفظ آئے، ابراہیمی والی بات ہو، تو پھر بندہ کہے وہ تو ہم ہیں۔ اب وہی لفظ جب وہ دوسرے کے لیے اطلاق کرے گا تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ نہیں وہ ہم نہیں ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ قرآن اپنی حفاظت آپ خود فرماتا ہے، اور وہ اپنی تشریح، اپنی توضیح وہ خود کرتا ہے، وہ خود قرآن اپنی حفاظت فرماتا ہے۔ اس لیے اس لفظ نے مسلمان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا، کافر کے لیے بھی کیا، کہ مطلق اس لفظ کو کوئی استعمال نہ کر سکے۔ مگر ہوشیاری یہ ہوئی جنہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ہمیشہ یہی دو آیتیں پڑھی جو دوسری بعد میں آنے والی آیات ہیں، انہوں نے وہ نہ پڑھا۔ جب ان کو نہ پڑھا تو بہت سے لوگوں کے سامنے انہوں نے ابراہیمی اور کلیمی اور یہ کہا، یوں ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ موسیٰ بھی تبررائی تھے، استغفر اللہ العظیم۔ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کلیم بھی تبررائی تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب کہاں روافظ، کہاں تبررائی، عقیدہ تبررائی، تبرے کا عقیدہ، اور کہاں وہ ابراہیم علیہ السلام
السلام کا عقیدہ اور کہاں موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ، ایمان باللہ، ایمان رسالہ، ایمان آخرہ، عمل صالح، اور یہ جو جن پر تبرہ کیا جاتا ہے ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ سورہ حجرات کی جو آخری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کی شانیں موسیٰ بھی بیان کرتے تھے، ان کی شانیں ان کے ماننے والے بھی بیان کرتے تھے، ان کے صحابہ بھی بیان کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام ان کی شانیں بیان کرتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح اس زمانے کے جو ان کے صحابہ تھے ماننے والے، وہ بھی حضور کے صحابہ کی شانیں بیان کرتے تھے۔ تو معنی یہ ہوا کہ اگر کوئی یوں کہے کہ میں وہ شیعہ ہوں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام ان کے صحابہ ان صحابہ کی تعریفیں کرتے تھے، تعریف کرنے والا شیعہ، اور حضرت عیسیٰ ان کے صحابی شان بیان کر رہے ہیں، تعریف کرنے والا شیعہ، تو پھر ابراہیم بھی شیعہ تھے، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی، میں بھی شیعہ، اور کلمہ پڑھنے والے سب شیعہ۔ اس میں تو پھر قرآن کا وہ معنی بالکل کلیئر اور واضح ہے، لیکن مصیبت اس وقت پڑتی ہے جب کچھ لوگ اس کو اپنے نام رجسٹرڈ کرا کے نام لفظ قرآن کا استعمال کرتے ہیں، اور قرآن کے لفظ کے بعد اس کا اطلاق اپنے اوپر تبرعی بن کر کرتے ہیں، یعنی ظاہر اور ہوتا ہے اور باطن اور ہوتا ہے، اور یہ ذوق قرآن سے ناواقفیت کی نشانی ہے، ورنہ قرآن کریم اپنی حفاظت خود کرتا ہے، اس نے دونوں معنی اس کے بیان کر دیے۔ اب وہ جو دوسری آیات ہیں جن کے اندر اس نے وہ معنی بیان کیا، وہ بھی اگلے پروگرام میں میرے خیال میں، یا شاید بعد آیات جو ہے نا وہ آج کے پروگرام میں آ جائیں تاکہ وہ تقابل ہو جائے گا دونوں کا۔ تو اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ کیا مسئلہ، اب قرآن تو اپنی حفاظت خود کرتا ہے، اس کے لیے یہ بار بار لفظ میں نے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابو طالب ان کا نام تاریخ کے اندر چلو اختلاف ہی ہوگا کہ کیا نام تھا اصل ان کا، لیکن ہم تو حضرت ابو طالب کے نام سے چونکہ شہرت ہے تو وہی مانتے ہیں۔ یہی جو روافظ ہیں جنہوں کو حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ نکل جاؤ، الگ ہو جاؤ، انہوں نے حضرت ابو طالب کا نام رکھا، کہنے لگے کہ یہ ان کا نام ہے عمران، اور عمران ان کا نام مشہور کر دیا۔ اب اگر حضرت ابو طالب کا نام عمران بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیا ہے اس میں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ان کا نام عمران تھا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے عمران، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر بات نام کی تھی، بات صرف عمران کی تھی کہ ان کا نام عمران تھا تو ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر سے ایک بات نکالی گئی۔ بات کیا نکالی گئی؟ کہ سورہ آل عمران قرآن کی ایک سورت ہے آل عمران، اب اس سے یہ نکالا گیا کہ یہ سورت جو ہے یہ ابو طالب، حضرت ابو طالب اور ان کی اولاد کی شان میں آئی، اور خاص کر کے وہاں جو ایک آیت آتی ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اب یہاں جو عمران کا لفظ آیا ہے یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نانے کا نام آیا ہے، پہلے حضرت آدم کا نام، نوح کا نام، ابراہیم اور عمران کا نام۔ اب وہ روافظ نے ہوشیاری کی، اب دیکھیں قرآن کے ساتھ کس طرح سے ہوشیاری ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا یہاں جو عمران کا لفظ ہے نا یہ حضرت ابو طالب کا نام ہے، اب یہ دیکھیں وہ نام حضرت ابو طالب کو کیوں دیا گیا، یہ تو ان کا نام ہے، چلو ہوگا ان کا نام، لیکن اس آیت میں تو آل عمران جو کہا گیا ہے یہاں تو حضرت ابو طالب مراد نہیں، انہوں نے کہا نہیں وہی مراد ہے۔ ایک دفعہ کسی ٹی وی پروگرام میں یہ میرے سامنے کسی نے بات کی تو میں نے کہا اچھا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، تو یہاں اگر عمران سے مراد حضرت ابو طالب ہیں تو اس کے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی، حضرت مریم کی ماں جو عمران کی بیوی تھی
اس نے جب منت مانی، اللہ کے حضور دعا کی، یا اللہ مجھے اولاد دے، میں اس کو تیرے گھر کا چڑھاواں گی، ساری زندگی وہ تیرے دین کی خدمت کرے گا، میری اولاد کرے گی۔ تو یہاں پر جو عمران پہلی آیت میں آیا ہے، اسی عمران کا ذکر دوسری آیت میں آیا ہے، تو یہاں حضرت ابو طالب کیسے مراد ہو گئے؟ اگر پہلا حضرت عمران کا وہ ہے تو دوسرا حضرت عیسیٰ کا نانا بھی حضرت ابو طالب بنیں گے۔ تو قرآن اپنی حفاظت خود آپ فرماتا ہے، قرآن بھاگنے کچھ کرنے نہیں دیتا۔ اس لیے تو ذوق قرآن کا میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ پروگرام کر رہا ہوں۔ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، جب اہل ایمان کی بات ہے، فوجد فیہا رجلین یقتتلان ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، اور صاحب مجموع البیان کہتے ہیں احدہما مسلمن والآخر کافرن۔ لوگوں سن لو، یہ لفظ قرآن میں آیا ہے اور یہ کافر کے لیے بھی آیا ہے اور مسلمان مومن کے لیے بھی آیا ہے۔ اب جو لفظ جو ہے، میں ان کو کافر نہیں کہہ رہا، میں یہ بات نہیں کر رہا، یہ میرا اس وقت ٹاپک نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کفار و مشرکین جن کا اگلی آیات میں ذکر ہے، وہ ان کے لیے بھی لفظ آیا ہے۔ اب میں ایک دو آیتیں وہ آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان الذین فرقوا دینہم وَقَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ۔ صاحب مجموع البیان اس کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں شیعہ کن کو کہا گیا ہے، فرقہ وریت کنہوں نے کی ہے، کون ہے شیعہ؟ تو وہ کہتے ہیں اِنَّهُمْ الْكُفَّارُ وَأَصْنَافُ الْمُشْرِكِينَ أَنَّهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى لِأَنَّهُمْ يَكْفُرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا۔ وہ کہتے ہیں جن کو یہاں شیعہ کہا گیا ہے وہ مشرک ہیں، وہ یہودی ہیں، وہ عیسائی ہیں۔ اب وہ جیسے میں نے کہا نا، اس قالت امرأۃ عمران، قرآن خود اپنی حفاظت کرتا ہے، تو اب وہی لفظ دوسرے معنی میں بھی یہاں استعمال ہو گیا۔ ایک اور آیت سنیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ صاحب مجموع البیان کہتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو الاولین تھے، یہ ان کا بیان ہے کہ وہ شیعہ تھے، فی شیع الاولین، اور وہ شیعہ تھے، تو وہ کون تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ تھے کہ بہی یستہزئون، کہ یہ وہ تھے جو انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور استہزاء کرتے تھے بالرسل، رسولوں کے ساتھ، اور ان کے سامنے وہ تکبر کرتے تھے اور ان کی وہ توہین کرتے تھے۔ اب نبیوں کے قاتل، نبیوں کی توہین کرنے والے، نبیوں کا مذاق اڑانے والے اور نبیوں کے سامنے تکبر سے پیش آنے والے، اور ان کا یعنی یہاں یہ مجموع البیان کا میں نام ہی حوالہ دیتا، یہ میں تکلف کر رہا ہوں، ورنہ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیوں کر رہا ہوں خود، کہ قرآن نے جب خود کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر بھی مجھے مجموع البیان سے پڑھنا پڑ رہا ہے کہ نہیں، شیعہ وہ تھے جو رسولوں کی تکذیب کرتے، تکبر کرتے، ایمان نہیں لاتے تھے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر، اب وہ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ پڑھیں ذرا، کہاں اس کا معنی وہاں کیا ہوتا ہے اور دوسری جگہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے، تو قرآن نے تو صاف کر دیا۔ اب ایک اور آیت میں پڑھتا ہوں، یہ جو ابھی میں پڑھنے لگا ہوں اس پر بھی انشاءاللہ آگے جا کر میں اس آیت کو دوبارہ پڑھوں گا، اور اس پر میں شاید 2 پروگرام ہو جائیں، لیکن آیت تو سر میں جھلکیاں دکھا رہا ہوں آپ کو۔ شیعہ کا لفظ جی وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، تو اب یہ کون لے گا؟ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا۔ قیامت کے دن ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی جو کفار و مشرکین کے گروہ ہوں گے ان کو اکٹھا کرے گا، اور اکٹھا کرنے کے بعد جتنے شیعہ ہوں گے ان کو، جو وہ شیعہ ہوں گے جن کو اکٹھا کرے گا، اب وہ جو منکرین کفار و مشرکین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھیجے گا جہنم میں، لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے تو میں نکالوں گا
ان سے جو ان کے لیڈر ہوں گے، اور جو ان کے لیڈر ہوں گے نا، ان کے اہل علم ہوں گے، ان کے سردار ہوں گے، پہلے تو ان شیعوں میں سے میں ان کو نکالوں گا، یعنی یہود سے، نصارہ سے، مشرکین سے. یہ بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے آیت آتی ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. پھر یہ آتی ہے ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَّةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا. یعنی وہ جو مشرکین ہوں گے، کفار ہوں گے، ان کے ایک عوام ہوں گے، ایک ان کے لیڈر ہوں گے. تو لیڈروں کو میں پہلے نکالوں گا اور پھر ان کو میں جہنم میں بھیجوں گا. تو اب پھر میری مجبوری دیکھیں، پھر میں مجموع البیان سے یہ پڑھ رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے قائد ہوں گے ان کو پہلے لیا جائے گا، اور جو ان کے عوام ہوں گے ان کو بعد میں لیا جائے گا. تو یہاں شیعہ کا معنی کس معنی میں آیا ہے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، یہاں بھی شیعہ کا لفظ آیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ صاحب مجموع البیان کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو برائی کو پھیلاتے ہیں، اور وہ جو پھیلاتے ہیں لوگ، تشیع یعنی پھیلاتے ہیں، اور وہ کس چیز کو؟ الزنا والقبائح، کیونکہ وہ سورہ نور میں وہ زنا کی سزاؤں کے باب میں وہ یہ آیت آئی ہے. اس لیے صاحب مجموع البیان کہتے ہیں کہ ان کا تو کام یہ ہے، ان لوگوں کا، کہ یہ پسند کرتے ہیں کہ بس یہ بری باتوں کو پھیلائیں. اب وہ بری بات ہے، بری بات کو وہ پھیلاتے ہیں، اور ہیں وہ لوگ. اب ذرا یہ بات خود سوچیں کہ بری بات، بدکاری کی گندی باتوں کو پسند کرتے ہیں اور وہ ان کو پھیلاتے ہیں، اور وہ ہیں کون؟ ان تشیع الفاحشہ. اب صاحب مجموع البیان نے اس کی وضاحت کر دی کہ یہ کیا ہے. آگے سنیں کہ یہ شیعہ کا لفظ کہاں ہے. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم، کہ فرعون جو تھا وہ زمین میں تکبر کرتا تھا، اور پھر اس کا تکبر بہت بڑا ہوا تھا، اور وہ لوگوں کی پارٹیاں بناتا تھا. صاحب مجموع البیان کہتے ہیں ان کو شیعوں میں تقسیم کرتا تھا. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. صاحب مجموع البیان نے کہا کہ یہاں کفار کے لیے کہا گیا ہے. بعد وہ جو ہیں جو عبادت کرتے ہیں وثناً، بتوں کی، وبعضهم یعبد نارا، اور جو عبادت کرتے ہیں اس کی آگ کی، وبعضهم شمسا، اور بعض جو عبادت کرتے ہیں سورج کی. جتنے یہ لوگ ہیں ان کو یہاں شیعہ کہا گیا ہے. اب میرا کہنے کا قرآن میں لفظ شیعہ کافر اور مسلمانوں کے معنی میں آیا ہے. قرآن کریم کی آیات میں یہ لفظ مومنین کے لیے بھی آیا ہے، کفار و مشرکین کے لیے بھی آیا ہے. اس کے موقع محل کے مطابق اس کا معنی کیا جاتا ہے. اچھے شیعہ بھی ہوتے ہیں جو اہل ایمان، توحید کے ماننے والے، رسالت کے ماننے والے، آخرت کے ماننے والے اور عمل صالح کرنے والے. اور ان چیزوں کے منکرین کے لیے بھی شیعہ کا لفظ قرآن آیات میں آیا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب یہ لفظ قرآن میں حسنہ اور سیئہ دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے، تو پھر یہ رافضیوں کے لیے کیسے درست ہو سکتا ہے کہ وہ صرف حسنہ کا معنی والا مشہور کر کے اپنے آپ کو اس اوڑ میں چھپا لیں. یہ چھپانا تو کوئی بات نہیں، کسی کی بھی کوئی مرضی ہے، لیکن کم از کم جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے اور پڑھنے والے لوگ ہیں نا، ان کے لیے پھر ایک یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو قرآن کی رستے میں یہ فرقہ واریت ایک رکاوٹ بن کے کھڑی ہو جاتی ہے. اب میں نے یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں، یہ آیتیں بھی میں نے تلاوت کی ہیں. اب یہاں پر میں جس کے لیے کہیں کہ ایک تو متعلقات ہیں، کیوں میں نے یہ موضوع جو ہے اس کو کیوں چھیڑا ہے، اس کا سبب یہ بنا کہ سورہ البینہ کی جو ہے نا آیت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، تبری سے لے کر آج کی تفاسیر تک، اس کے اندر ایک روایت آتی ہے، اور وہ روایت میں پڑھتا ہوں
اور چونکہ اہل علم نے اس روایت کو لکھا ہے اس تفسیر میں، اس لیے میں نے البینہ کا متعلقات میں سے اس کو میں لے آیا ہوں۔ وہ روایت کیا ہے؟ وہ ہے کہ یا علی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، یا علی انت وشیعتک فی الجنہ، اے علی تو جنت میں جائے گا اور تیرے شیعہ تیرے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ ایک بار نبی کریم یہ طبری میں بھی ہے سورہ البینہ کی تفسیر میں، ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی انکا ستقدم علی اللہ وشیعتک رادیین مردیین۔ ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی والذی نفس بیدہ ان ھذا وشیعتی لہم الفائزون یوم القیامہ۔ ابن عساکر وہ کہتے ہیں کہ کیا اے علی تیرا بڑا مقام بلند ہوگا اور تیرے شیعوں کا قیامت کے دن۔ ایک جگہ آتا ہے اگلی روایت میں، امام احمد بن حنبل کے فضائل میں یہ روایت آئی ہے کہ یا علی تو اور حسن اور حسین اور تیری بیویاں اور وہ جو لوگ تیرے ایماننا وان شمائلنا دائیں بائیں والے یہ اور آگے پیچھے والے وشیعتنا من ورائنا، جتنے شیعہ تیرے آگے پیچھے تو اسے محبت کرنے والے ہیں یہ سب جنت میں جائیں گے۔ اب یہ ہوگی روایتیں۔ اب اگر میں نے پیچھے سے نہ بتایا ہوتا تو یہاں پر شاید یہ روایتیں جو ہیں نا یہ میں بیان نہ کر سکتا، لیکن اب آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہے۔ ان حدیث کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ شیعہ کا معنی جب حسنہ ہوگا تو اس کا معنی ہے توحید و رسالت، آخرت پر ایمان رکھنے والا اور عمل صالح کرنے والا، جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تفصیل میں بات آ چکی ہے۔ تو اب اس حدیث کا معنی یہ ہوا کہ اے علی جو تیرا عقیدہ توحید و رسالت اور آخرت کا ہے، جس کا بھی یہ عقیدہ ہوگا جیسے تو جنت میں جائے گا وہ بھی جنت میں جائیں گے، جیسے قیامت کے دن تو کامیاب ہوگا ایسے قیامت کے دن وہ بھی کامیاب ہوں گے۔ تو ان حدیثوں کا کوئی مسئلہ نہیں، بالکل صحیح حدیثیں ہیں، اور صحیح میں ایک مطلب میں کہہ رہا ہوں یعنی اپنے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے، اپنے معنی کے اعتبار سے، سندن نہیں، وہ تو محدثین نے بڑی جریں کی ہیں اس کے اوپر۔ تو یہاں تو یہ بات ہو رہی ہے ان روایات میں، یہ تو کہیں نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اے علی جیسے تو تبرعی ہے، تو تبرع کرتا ہے، اسی طرح جو تیرے ماننے والے تبرع کریں گے وہ جنتی ہیں اور قیامت کے دن ان کا بڑا اونچا مقام ہوگا۔ اور جو تیرے عقائد، جو ان کے عقائد ہیں، روافظ والے عقائد رکھیں اور ایک خاص مہینہ مقرر کر کے غیر شرعی کام کریں، وہ تیرے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ بلکہ یہاں اس کا تو معنی یہ ہوگا کہ علی تو ملت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، تو ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور جو لوگ بھی ملت ابراہیم علیہ السلام سے اور ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں گے وہ سب جنتی ہوں گے اور قیامت کے دن وہ سب کامیاب ہوں گے۔ اس کا دوسرا جواب میں عرض کر دیتا ہوں، پھر میں واپس اس تفصیل پہ آتا ہوں۔ اب جہاں یہ ہے اس کا سیدھا سادہ مطلب، اب اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ امام ابن حاتم الرازی نے کتاب الجرح والتعدیل میں، امام ابن حبان نے، ذہبی نے میزان الاعتدال میں، ابن الجوزی نے کتاب الموضوعات میں، البانی نے سلسلۃ الضعیفہ میں، ان سب لوگوں نے اپنی کتب میں ان روایات کے راویوں پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ کذاب ہیں، یہ منکر الحدیث ہیں، یہ متروک ہیں، یہ واضح الحدیث ہیں، یہ واہی الحدیث ہیں، اور یہ روافظ کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ حدیثیں گڑھی ہوئی ہیں اور ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایک ایک راوی کے نام ہے لیکن میں وہ اس وقت اس کا مطلوب نہیں ہے ہمارا یہ وضاحت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ بعض اہل علم نے ان روایات کا ذکر سورہ البینہ کی آیت خیر البریہ کے تحت کیا ہے، تو چونکہ میں سورۃ البینہ کا لفظی ترجمہ بتا رہا ہوں اس لیے میں نے البینہ کے متعلقات میں لفظ شیعہ کا معنی بیان کرنا مناسب سمجھا۔ اب میں دوبارہ اس بات کی طرف آتا ہوں
اور یہاں میں وہ یادگار ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے 1 منٹ میں دوبارہ یہ لفظ کہتا ہوں، شیعہ بمعنی ایمان، تمام مومن شیعہ، تمام انبیاء صالحین اولیاء اللہ۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا کہ لفظ اہل القرآن کا سرقہ ہو گیا ہے، مغلوب المعنی بن گیا ہے، اس کو ایک بنا لیا گیا ہے کہ یہ ایسے ہے، تو اب کوئی اہل قرآن کہنے کی جرت نہیں کرتا۔ اہل حدیث پر لفظ پر قبضہ کر لیا گیا ہے، کوئی اہل حدیث کہنے کی جرت نہیں کرتا۔ اسی طرح لفظ شیعہ کے اوپر ایک قبضہ کر لیا گیا ہے، اپنے آپ کو کوئی شیعہ کہنے کی جرت نہیں کرتا۔ لیکن یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک نقشہ رکھا ہے، اس کی دنیا اور ہے، اور اس کا وہ حقیقی معنی ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، فرقہ وریت والا معنی نہیں ہے۔ لیکن یہاں میں جو آپ کو ایک واقعہ سنانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک بزرگ ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، وہ بزرگ بھی تھے، بہت بڑے محدث عالم بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی برکات سے نوازا تھا۔ ان کا انتقال ہو گیا بڑی دیر پہلے۔ ان کا نام تھا حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ سانگلہ ہل ایک جگہ ہے ضلع شیخو پورہ کے اندر۔ اب چونکہ میں یہ تفصیل سانگلہ ہل کی اس لیے بتا رہا ہوں کہ جغرافیہ تو بتانا میرا مقصد نہیں ہے، یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ دنیا بھر میں نور ٹی وی جاتا ہے، جہاں جہاں اردو بولنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں۔ تو اب ہر بندہ سانگلہ ہل کو نہیں جانتا، ہم تو چونکہ اس علاقے کے رہنے والے اس لیے ہم تو اس کو جانتے ہیں۔ تو بڑی ایک مشہور جگہ ہے، اور وہ سانگلہ ہل مشہور بھی زیادہ وہ مولانا عنایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ہوا۔ ان کا بڑا جامعہ سانگلہ ہل کے اندر ماشاءاللہ اب بھی ہے، اب اس کے بہتری کے حالات ہوں گے امید ہے۔ تو مولانا عنایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، بڑے مناظر تھے، بڑے مدرس تھے، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر تھے، اور بڑا روب اور دبدبا تھا۔ پاکستان کے اندر جتنے لوگوں کو اہل علم میں سے اس وقت میرے ذہن میں آ رہے ہیں، مولانا عنایت اللہ صاحب کا ایک اسپیکٹ سے، ایک جہت سے ان کا ہم مثل یا مقابل کوئی نظر نہیں آتا۔ بڑے کمال کے بندے تھے، علمی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ اور میرا ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا تعلق ہے، وہ بھی میں بتاتا ہوں کہ میرے شیخ جن کا میں مرید ہوں، حضرت میاں غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو شرک شریف کے سجادہ نشین تھے، وہ ان کے شاگرد تھے۔ تو میرے شیخ نے، میرے پیر و مرشد نے درس نظامی حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا تھا، کیونکہ وہ پہلے شرک پور شریف میں پاکستان بننے کے بعد یہاں وہ تشریف رکھتے تھے مولانا عنایت اللہ صاحب، تو اس زمانے میں حضرت صاحب نے ان سے وہ پڑھا تھا۔ تو اس لیے میرے شیخ کے وہ شیخ ہیں، علمی اعتبار سے تو میری ان سے ایک محبت ہے۔ اور دوسری ایک بڑی باریک بات ہے، اس کی میں تو بالکل تفصیل نہیں بتا سکتا، کہ جب وہ برطانیہ آئے تھے، یہاں وہ آئے تھے، یہاں کا چکر لگا گئے، ان کا مناظرہ بھی یہاں پر ہوا، تو وہ پاکستان گئے، تو میرے برطانیہ آنے کے سببوں میں سے ایک سبب وہ مولانا عنایت اللہ صاحب بھی تھے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بارگاہ میں ایک نذرانہ عقیدت پیش کرنا اور ان کی بات سنانا یہ ایک مجھ پہ لازم ہے۔ وہ مناظر تھے، تو مناظرہ ہوا ان کا مولانا اسماعیل صاحب سے، ایک رافضی عالم سے مناظرہ ہوا، اور وہ ظاہر ہے وہ تو اپنے آپ کو شیعہ ہی کہتے تھے۔ جب ان کا مناظرہ ہوا مولانا عنایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اب مولانا عنایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے محقق عالم تھے، اور وہ مولانا اسماعیل صاحب ان کا بھی بڑا مطالعہ تھا، انہوں نے بھی بڑے مناظرے کیے تھے، وہ بھی ان کے بہت بڑے مناظر تھے ان کے۔ وہ مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے مناظرے ہوئے، مختلف لوگوں سے ان کے بھی مناظرے ہوئے۔ اب وہ مولانا عنایت اللہ صاحب دوران گفتگو اسی مسئلے کے اوپر کوئی بات ہوئی ہوگی، میں تو اس میں موجود نہیں تھا، میں نے تو اپنے اساتذہ سے یہ بات سنی کہ وہ جو مولانا اسماعیل صاحب تھے، جو دوسری جانب تھے، جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے، انہوں نے مولانا عنایت اللہ صاحب کے سامنے یہ بات پیش کی، یہ روایت پڑھی جو ابھی میں نے یہ آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ تو اے علی، تو اور تیرے شیعہ جنتی۔ اب بیٹھے ہوئے ہیں عوام، عام لوگ،
جو اس لفظ شیعہ کو اس معنی میں سمجھتے ہیں کہ جو یہ لوگ ہیں، جو یہ جماعت ہے یا یہ جو فرقہ ہے، یہی شیعہ ہے، اور بس اور کیا ہے، شیعہ یہی ہیں، اور یہی شیعہ کا مطلب ہے۔ اگر ان سے پوچھیں کہ شیعہ کیا ہے تو وہ کہیں گے یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ شیعہ کیا ہے؟ وہ مولانا اسماعیل صاحب جو مناظرہ کر رہے ہیں ان کی طرف سے وہ شیعہ ہیں۔ اب جتنے اہل سنت کے عوام اس مناظرے کے اندر بیٹھے تھے، عوام کی میں بات کر رہا ہوں، اہل علم کی نہیں، وہ جو اہل علم کے علاوہ جو عوام، وہ بھی یہی سمجھتے تھے، کیونکہ یہ لفظ اتنا مشہور کر دیا گیا ہے کہ ہم شیعہ ہیں اور ہم تبرعی ہیں، اور شیعہ کا مطلب ہی تبرع کرنا ہوتا ہے۔ شیعہ کا مطلب ہی ہے، یعنی کوئی کسی کے ذہن میں یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ شیعہ کا معنی توحید کو ماننے والا، رسالت کو ماننے والا، آخرت کو ماننے والا، صحابہ کو ماننے والا، اہل بیت کو ماننے والا، عمل صالح کرنے والا۔ قرآن و حدیث میں شیعہ اس معنی میں آیا ہے، جس طرح سے اہل القرآن اس معنی میں آیا ہے کہ جو قرآن کے ساتھ شغف رکھتے ہیں، توحید و رسالت، ایمانت، آخرت پر جن کا ایمان ہے، عمل صالح کرتے ہیں، اور قرآن کو انہوں نے اپنا مرکز و محور بنایا ہے، ان کو اہل القرآن کہا گیا ہے، اولیاء اللہ کو اہل القرآن کہا گیا ہے۔ اب یہ تو کوئی نہیں جانتا، وہ تو منکرین حدیث نے اپنے نام ایک نام الاٹ کرا لیا ہے۔ اسی طرح کہ اہل حدیث کا مطلب کسی نے اپنے نام فرقے نے الاٹ کرا لیا، فرقوں نے تو بیڑا کر کے رکھ دیا، تو وہ اہل حدیث کا وہ مطلب سمجھیں گے۔ اب وہ جتنے عوام بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ شیعہ کا مطلب یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ ہیں۔ اب وہ مولانا عنایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے محدث عالم، ان کے سامنے جب یہ روایت پڑھی گئی، اب وہ جتنا میں نے یہ 3 لیکچر، تیسرا میرا ہے اور آگے ابھی چلنے ہیں اس لفظ کے اوپر، اب وہ مناظرے کے اندر اس وقت وہ مولانا عنایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ 3 میں نے دیے ہیں، یہ 3 لیکچر اور جو میں آگے دوں گا، اور اس کے علاوہ بھی تفصیلات، وہ وہاں بتانے سے تو رہے، اتنا وقت کہاں تھا وہاں۔ اس جب آدمی وہ ڈیبیٹ چل رہی ہوتی ہے تو اتنا وقت تھوڑا ہوتا ہے۔ تو جب وہ مولانا اسماعیل صاحب نے کہا نا، اے علی تو اور تیرے شیعہ جنتی، تو مولانا عنایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے۔ اب یہ دیکھیں نقصان کتنا ہے اس کا۔ وہ کھڑے ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ اس حدیث کے اندر جو شیعہ کا لفظ آیا ہے وہ ایمان کے معنی میں ہے، اور اس ایمان کے اندر میں بھی شامل ہوں اور تمام دنیا کے مسلمان شامل ہیں، اور جتنے لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی شامل ہیں، تو اس معنی تو میں تو ہم سب شیعہ ہیں۔ بس اتنا ان کا کہنا تھا، اگلی بات وہ آگے پوری بھی نہ کرنے دی تو انہوں نے نعرے لگا دیے کہ دیکھیں یہ ہمارا مسئلہ قبول کر لیا، ہم جیت گئے، یہ ہار گئے۔ تو مولانا عنایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ چیختے رہ گئے کہ یہاں اس کا لغوی معنی، یہ فرقہ والا معنی مراد نہیں ہے ان روایات کا، یہاں تو یہ معنی مراد ہے۔ یہ قصہ سنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ عوام کو قرآن سے کتنا دور کر دیا گیا، اور ہر فرقے نے ایک ایسا لفظ اپنے اوپر لے لیا، چسپاں کر لیا۔ اب لوگ جب قرآن کی آیت کو دیکھتے ہیں تو وہ قرآن کے نظم میں نہیں دیکھتے، قرآن کے اس سیاق و سباق میں نہیں دیکھتے، نزول قرآن کے وقت اس کا کیا معنی تھا اس کو نہیں دیکھتے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ جو اب عوام میں مشہور بات کر دی گئی ہوتی ہے وہ اسی فرقے کی وجہ سے قرآن کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ قرآن سے دوری کر دی گئی ہے ان فرقوں نے، جب خاص لوگوں نے اپنے قرآنی نام اپنے رکھ لیے، اور اپنے نام ان کو وہی رکھنے چاہیے جو ایک ان کی پہچان ہے۔ جیسے میں نے بہت سے نام ہیں جو انہوں نے لوگوں نے رکھی ہوں۔ اب نظامیہ، وہ نظام کا فرقہ تھا، ٹھیک ہے، ان کا امام نظام ہے، جامعہ ہے ان کا، تو وہ ٹھیک ہے۔ تیمیون ہے ان کا، ٹھیک ہے، تیمیون ان کا نام۔ اور بائی دا وے تیمیون یہ نام میں نہیں کہہ رہا، حافظ ابن عسقلانی نے یہ نام دیا ہے۔ اب کوئی تیمیون رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں، جہمیہ رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں، روافظ رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ انسانوں کے اوپر ہم پابندی نہیں لگا سکتے، سوچ کے اوپر ہم پابندی نہیں لگا سکتے، مگر یہ بات ضرور ہے کہ جو قرآن کے اندر الفاظ آئے ہیں، قرآن کے قاریوں کا مطلب یہ ہے کہ جو
سمجھنے والے قاری ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کو جب یہ قرآن کے الفاظ اندر پڑھے تو مت فرقہ وریت کی نگاہ سے ان کو دیکھیں، اس کو ان الفاظ کو اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر پڑھیں کہ کیا ان الفاظ کا مطلب ہے۔ اور وہاں پر تو قرآن نے تو ان الفاظ کو جب استعمال کیا ہے تو ان کا تو حسن ہی کچھ اور ہے، وہاں تو کمالات ہی کچھ اور ہیں، وہاں تو کچھ اور سمندر بہ رہے ہوتے ہیں۔ تو بیڑا غرق ہو فرقہ وریت کا تو وہ کیا ہے کہ وہ سارا حسن قرآن ختم ہو جاتا ہے، سارا نظم قرآن ختم ہو جاتا ہے، تو کیا اس کے اندر آ جا کر رہ جاتا ہے وہ فرقے کی بات، اور لوگ بندے کے یہ ہیں وہ یہ ہیں۔ اب جب ہوئی اہل قرآن کا لفظ آیا تو منکرین حدیث کا ایک روپ سامنے آ گیا، جب وہ شیعہ کا لفظ آیا روافض کا ایک روپ سامنے آ گیا، جب اہل حدیث کا لفظ آیا ایک روپ ان کا سامنے آیا۔ اور ایک قرآن کریم میں اللہ نزل احسن الحدیث یہ سارے الفاظ آئے ہیں۔ اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگلے پروگرام میں یہ عرض کروں گا کہ لفظ شیعہ کا لغوی معنی کیا ہے، اور جب وہ قرآنی آیات میں آیا ہے تو وہاں پر اس کا کیا معنی ہے۔ تو یہ پروگرام میں نے دو وجہ سے کیا ہے، ایک تو حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں، اور دوسرا البینہ کی تفسیر میں چونکہ شیعہ لفظ آیا ہے تو مولانا عنایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ اللہ رحمت نازل فرمائے، وہ اپنے گاؤں کے نمبردار تھے، ان کی 2 مربع زمین تھی، تو میں نے ان کی تقریر میں یہ خود سنا کہ وہ کہا کرتے تھے یہ بات یہ تمہیں میں حوالہ فلاں کتاب سے دے رہا ہوں، اس زمانے میں اتنی کتابوں کے نام تو یاد نہیں رہے، عمدۃ القاری کا مجھے یاد ہے ایک بار ان کا، اور وہ آج تک مجھے یاد کہتے تھے یہ عمدۃ القاری میں ہے، اگر میرا حوالہ غلط ہو تو میں اپنی 2 مربع زمین اس بندے کے نام کر دوں گا جو میرا حوالہ غلط کرے۔ تو وہ کھاتے پیتے عالم دین تھے، بہت بڑے ذمہ دار تھے ان کا، اور وہ ہمیشہ اس زمانے میں اپنی حفاظت کا سامان ساتھ رکھتے تھے، جہاں جاتے تھے وہ ٹرنک کتابوں کے ان کے ساتھ ہوتے تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ مگر یہ دیکھیں جب انہوں نے شیعہ کا حقیقی معنی بیان کیا تو کیا قیامت برپا کر دی گئی ان کے اوپر۔ اس کا یہ میں مطلب نہیں کہہ رہا کہ نعوذ باللہ ان کے دلائل کم تھے، نہیں، یعنی یہ عوامی ایک عجیب قسم کا فرقہ وریت کا پریشر ان کے اوپر پڑ گیا۔ اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے، جو کچھ میں نے کہا اللہ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔